अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसी सरजमीन की जो दुनिया के 3 इल्हामी मज़ाहिब की मुक़द्दस तरीन जगहों में से एक है। इन्होंने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं। वो क्या हैं? एक ऐसे मुल्क की जिसकी टोटल आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन ये मुल्क अरबों और दुनिया के कई मुल्कों की आंखों में आंखें डाल कर रहता है। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर कब उभरा? इस मुल्क के लोग इतने ज़हीन क्यों हैं? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ये मुल्क टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ है? क्या वजह है कि पूरी दुनिया इनके पैरों के नीचे है? दुनिया का सारा मीडिया, बैंकिंग निज़ाम, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इनके पास हैं। कौन सी ऐसी गिदड़ संगी है इनके पास जो ये छोटी सी कौम आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है? ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन बातें आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसराइल, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा या रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ चलने वाला। ये लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का था और इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। दोस्तों, इसराइल एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर 1948 में उभरा। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में आता है। इसकी कुल आबादी 1 करोड़ से भी कम है। इतनी कम आबादी रखने वाले इस मुल्क ने मुस्लिम दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। हत्ता के मुसलमान इन यहूदियों से 90% ज्यादा हैं। ये मुल्क मशरकी एशिया में बहरे रूम के साहिल पर वाक़या है। इस मुल्क के इर्द गिर्द फ़लस्तीन, शाम, उर्दन, मिस्र और लुबनान वाक़या हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। दोस्तों, इसराइल की कौमी और मजहबी ज़बान अम्ब्रानी है। इसराइल में एक कहावत बहुत मशहूर है जिसका मतलब ये है कि गलत बात को कभी बर्दाश्त ना करें। अगर कोई गलत करता है उसे फौरन जवाब दिया जाए, चाहे वो कितना ही अजीज क्यों ना हो। पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कौम सबसे ज्यादा रिस्क लेती है और कामयाब भी होते हैं। इसराइली लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर इस कौम को एक कौम का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स में आपको मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन आपको यहूदी डॉक्टर्स और नर्स बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहूदी कौम नौकरी करने की बजाय इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा तरजीह देते हैं। नाज़रीन, इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली निज़ाम शमसी से हासिल करने वाला मुल्क है। इसराइल में तब तक स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलती जब तक वो कोई बिजनेस या कोई अपना आइडिया सेल करके $10,000 प्रॉफिट नहीं कमा लेता। और हमारे यहाँ डिग्री होल्डर सोच रहे होते हैं कि मैंने आगे करना क्या है। दोस्तों, इसराइल के लिए 6 का हिस्सा बड़ी अहमियत का हामिल है। इनका मानना है अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया है और अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन इन्हें काम करने की इजाज़त दी, मगर 7वें दिन यानी हफ्ते के दिन पर काम करने पर पाबंदी लगा दी। आप अगर इसराइल का झंडा देखें तो इसमें 6 कोनों वाला सितारा नजर आता है, जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी सितारा दाऊदी भी कहा जाता है। ये सितारा इनकी पहचान कहलाता है। इसराइली मजहब के हिसाब से एक साल ऐसा भी आता है जब तमाम इसराइलियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता के नाम से पुकारा जाता है। इस साल पूरे इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता। हत्ता के पूरी दुनिया के इन्वेस्टर भी इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही इसराइल के इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, इसराइल में फहाशी इस कदर आम है कि इसके कई बीचेस पर लड़के लड़कियां बिल्कुल नंगे घूमते और समंदर में नहाते नजर आएंगे और इस पर ना कोई पाबंदी है और ना ही कोई रोकथाम। दोस्तों, ये अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं? इनका मानना है कि हमारा आने वाला बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा, $1 बिलियन की कंपनी बनाएगा, बिजनेस करेगा, नौकरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उनके यहाँ जब कोई औरत उम्मीद से होती है तो उसकी मसरूफियात क्या होती हैं? मियाँ बीवी घर से टीवी, मोबाइल फोन्स और गेम्स वगैरह दूर कर देते हैं
اور دن رات میں میتھ کے کویسچن بول کر حل کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شطرنج کھیلتے ہیں تاکہ بچے میں شاطرانہ چالیں چلنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس طرح بچے کی نشو نما ہوتی ہے، اس کی سکل ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس گھر میں شور شرابہ تو دور کی بات، سگریٹ تک الاؤ نہیں۔ ڈرائی فروٹس، جوسز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد اسے تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، جس کو سیکھنے کا حکم اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اسرائیل ملک کے چاروں طرف اس کے دشمن ملک بیٹھے ہوئے ہیں، جو موقع ملتے ہی اسے ختم کرنے کی آڑ میں ہیں۔ یہ ملک اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی ملک اس کا ابھی تک کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ یہودی قوم بھی دوسرے قوموں کی طرح شادی کو بہت اہمیت اور احترام سے دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دی جائے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکی کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہوں گے۔ یہ لوگ بھی پہلے منگنی اور پھر باقی رسومات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ یہودی قوم بھی ایک سے زائد شادیاں کر سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلے قاسم، یونا، سبا اسرائیل کے 3 ایسے سٹی ہیں جن کا پہلا نام کفر ہے۔ تل ابیب کا تاریخی نام جفا ہے۔ سمندر کے کنارے بسایا گیا ایک نسبتاً نیا شہر ہے، جہاں ساحل سمندر، بلند و بالا عمارات اور مارکیٹس ہیں۔ یہ شہر خوبصورتی، ترقی اور صفائی کے اعتبار سے کسی بھی یورپ ملک سے کم نہیں۔ معزرہ شہر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا گھر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ ناظرین، ہولی چرچ آف اسپلچر بھی اسرائیل میں واقع ہے۔ اسپلچر قبر کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ پاکیزہ ترین جگہ ہے، جہاں ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائیڈ کیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ ان کی جگہ کسی اور کو ہم شکل بنا دیا گیا تھا جسے کروسیفائیڈ کر دیا گیا۔ صحیح روایات کے مطابق اس چرچ کی پہلی منزل پر واقع پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جسم پہاڑی سے نیچے لایا گیا اور نیچے موجود انسانی جسم کی طرح لمبی چوڑی پتھر کی سل پر ان کے جسم پر تیل لگایا گیا۔ یہ پتھر آج بھی یہاں موجود ہے، جسے عیسائی زائرین آج بھی چومتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر دفن کے لیے لے جایا گیا۔ دفن کرنے سے پہلے ہی ان کا جسم یہاں سے اوپر آسمانوں کی طرف غائب ہو گیا تھا۔ ناظرین، فروری 638 عیسوی میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کیے بھی یروشلم کو فتح کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کی چابیاں لینے آئے تو عیسائیوں کے پیٹری اور سیفرون نے چرچ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ سیفرون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرچ کے اندر ایک جگہ نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے بعد مسلمان یہاں ہی نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں۔ انہوں نے ایک پتھر زور سے چرچ کے باہر پھینکا اور جہاں پتھر گرا وہاں انہوں نے نماز ادا کی، اور وہیں آج مسجد عمر بھی ہے۔ اس کی دیوار کے سنگ مرمر کی ایک تختی پر عیسائیوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والا معاہدہ عربی زبان میں لکھا ہوا آج بھی ملتا ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی ہیروں کی ہول سیل مارکیٹ اسرائیل میں ہے، جسے بطور کرنسی بھی قبول کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، پاکستانی قوانین کے مطابق اسرائیل جانا غیر قانونی ہے، لیکن اسرائیلی قوانین کے مطابق پاکستانی اسرائیلی آ سکتے ہیں۔ اسرائیل میں کسی بھی شخص کو زمین نہیں بیچی جاتی، بلکہ اسے لیز پر دیا جاتا ہے۔ ڈیڈ سی دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کسی بھی قسم کی حیات نہیں پائی جاتی۔ اس میں مچھلی ہے اور نہ ہی کوئی پودا۔ اس پر کشتی، موٹر بوٹ، بحری جہاز نہیں چل سکتی، کیونکہ ڈیڈ سی میں نمکیات کی مقدار 23 سے 25% ہے، اور عام سمندر میں یہ مقدار 4 سے 6% ہوتی ہے۔ چنانچہ بحری نمکیات کی وجہ سے ڈیڈ سی میں زندگی ممکن ہے اور نہ ہی کشتی رانی۔ آپ جو ہی سمندر میں کشتی ڈالتے ہیں یہ فوراً الٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کوئی زندہ شخص اور جانور ڈوب نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے یہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔
ان کا وضو 3 سے 4 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو باری باری پانی سے دھونا ہوتا ہے۔ یہ اپنے سر پر گیپ لیتے ہیں جسے یہ مرکل یا کیفا کہتے ہیں۔ ماتھے پر اور بائیں بازو پر چمڑے کا ٹفلن باکس باندھتے ہیں۔ کندھوں پر شال لیتے ہیں جسے طالب کہتے ہیں۔ یہودی دیواری گریا کے پاس آ کر عبادت اور تلاوت کرتے ہیں، روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ آخر میں زمین پر الٹے لیٹ جاتے ہیں، پھر بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں۔ یروشلم یا القدس دنیا کا واحد شہر ہے جسے مسلمان، عیسائی اور یہودی مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کی تخلیق ہوئی اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ عیسائی سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مصلوب کیا گیا تھا اور یہی ان کا سب سے مقدس کلیسا باقی ہے۔ اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل یہیں تقریباً 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ یہ انبیاء کرام کا شہر ہے۔ دوستو، اسرائیل کی 3 عیدیں ہوتی ہیں۔ ان کی پہلی عید ہیپی یاسور یعنی عید فصح کا ہوتا ہے، جو 7 دنوں یعنی 15 اپریل سے 22 اپریل تک منائی جاتی ہے۔ یہ دن فرعون سے آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کی دوسری عید قورین کہلاتی ہے۔ ایرانی بادشاہ نے حامان کے کہنے پر یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن حکم لے کر جانے والے نے ملکہ کو بتا دیا اور اس نے حامان کو ہی قتل کروا دیا۔ اس لیے اس کو یوم نجات کے طور پر مناتے ہیں اور یہ ہر سال کے آخری مہینے کی 14 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ان کا تیسرا تہوار روش خواہشنا ہے۔ اس کو جشن نوروز بھی کہتے ہیں۔ اس دن صبح سے شام تک نرسنگے پھونکے جاتے ہیں۔ روٹی اور پھل کو شہد میں ڈبو کر کھایا جاتا ہے۔ معزز دوستو، اسرائیل کے لوگ ہائی اسکول کے بعد ملٹری جوائن کر لیتے ہیں اور ان کو 3 سے 5 سال تک فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسرائیل دنیا بھر میں واحد ملک ہے جس میں خواتین کے لیے فوجی ٹریننگ ضروری ہے۔ اسرائیل کی آرمی دنیا کی چوتھی مضبوط ترین آرمی کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ اسرائیل نے اپنے دفاع میں ایسے دفاعی سسٹم لگائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ملک اس ملک پر میزائل داغتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی اسے خلا میں ہی تباہ کر دیتی ہے۔ دوستو، آپ نے دنیا کے مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ آئنسٹائن بھی یہودی تھا۔ اسرائیل کے پاس دنیا میں موجود مضبوط ترین ملکوں کی طرح ایک بڑی فوج، ایٹمی ہتھیار اور خلائی اسپیس بھی موجود ہے۔ اسرائیل پوری دنیا میں سب سے زیادہ نئی ٹیکنالوجی کو سرچ کرنے اور اسے ڈیولپ کرنے میں نمبر 1 پر آتا ہے۔ دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا ریسرچ سینٹر آج اسرائیل میں ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں سب سے بڑی جنگ انٹرنیٹ کے ذریعے لڑی جائے گی۔ صرف ایک کلک کے ذریعے پورے ملک کا انٹرنیٹ سیٹلائٹ لوکیشن سب جام کر دیے جائیں گے۔ وہاں 13 سال کی عمر کے بچوں کو ہیکنگ سکھائی جاتی ہے، وہ اس کے تجربات کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا سیل فون میٹرولا نے اسرائیل میں ہی بنایا تھا۔ اسرائیل کی گائے دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ یہودی قوم کبھی بھی ایک بزنس میں انویسٹ نہیں کرتی، بلکہ یہ مختلف بزنسز میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک بزنس بند بھی ہو جائے تو باقی بزنسز سے آمدنی آتی رہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اسرائیل میں 55% خواتین مردوں کی جگہ پر کام کرتی ہیں۔ اسرائیل ان ممالک میں شامل ہے جہاں میٹھے پانی کی شدید کمی ہے، لیکن آج دنیا میں سب سے بڑا سمندری پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ اسرائیل میں ہی ہے۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے سب سے بڑے سسٹم ہیکرز اسرائیل کے لوگ ہیں۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل بھارت کو سب سے زیادہ معاشی سپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ یہودی قوم اپنے کل مال کا 10واں حصہ نکال کر غریب یہودی لوگوں کو چھوٹے یا بڑے پیمانے پر بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ سب لوگ امیر بھی نہیں ہوتے اور سب لوگ غریب بھی نہیں، لیکن اکثریت لوگ ایک میڈیم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر روڈز پر چلنے والے سائیکلز کا بھی لائسنس بنایا جاتا ہے۔ اسرائیل اپنے لوگوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی یہودی بچہ پیدا ہو جائے
اسے اسرائیلی نیشنلٹی فراہم کر دی جاتی ہے، جس سے وہ کبھی بھی اسرائیل آ جا سکتا ہے۔ اسرائیل اپنے ملک کے بجٹ کا 80% حصہ ملک کے دفاع پر لگاتا ہے۔ اسرائیلی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو دیکھ کر قانون بناتی اور توڑتی رہتی ہے۔ گورنمنٹ اپنی قوم کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی پاسپورٹ پر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی شہری سوائے اسرائیل کے پوری دنیا میں ٹریول کر سکتا ہے۔ اسرائیل اپنی فوج میں عورتوں اور مردوں کو خاصی اہمیت دیتی ہے اور دنیا کی سخت ترین ٹریننگ کے ساتھ ساتھ بہترین سہولیات سے بھی آراستہ کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔